अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम करबला टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी हम मौजूद हैं बैनुल हरमैन में। एक जानिब हमारे हरम इमाम हुसैन है और दूसरी जानिब हरम में जनाब अबुल फजल अब्बास है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं एक सुन्नी इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती फजल हमदर्द। इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है इंशाल्लाह। अल्लाह का सबसे शुक्र। पहले तो आपको करबला में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं इंशाल्लाह। खुदावंद मुताल से दुआ है कि आप ये मशी, आपकी ये ज़ियारत खुदावंद मुताल अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फरमाए। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। मुफ्ती साहब ये बताइए कि आप अरबाइन में कितने दिन आपने वो चल पहले अब पहला अरबाइन है या पहले भी आप इस अरबाइन में आए हैं? जी, मैं ये दूसरी मर्तबा मैं यहाँ पर। दूसरी दफ़ा आए हैं। जी, दूसरी दफ़ा। तो आज कितने दिन आपने वॉक की? नजफ़ से आगाज़ किया आपने या जी अल्हम्दुलिल्लाह, बगदाद एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड हुआ तो वहाँ से फिर नजफ़ की तरफ हम आए और 20 अगस्त को यहाँ पर मैं इराक़ की ज़मीन पे उतरा हूँ और नजफ़ से हमने फिर मशी का आगाज़ किया इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने के बाद। और तकरीबन आज यानी 3 दिन हमने मशी की, माशाअल्लाह यानी खुदा पैदल चले। अच्छा पैदल चले हैं और जी, खुदा जी। इंशाल्लाह कबूल फरमाए। कैसा एहसास था पिछले सालों में ये एहसास अरबाइन क्या आपको एहसास है इसका? क्या फीलिंग्स एहसास इसकी? सबसे पहले तो ये है कि जिस मकाम में मैं बैठा हूँ और मेरे सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है और मेरे बाईं तरफ हरम है सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम का, तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि ये परवरदिगार ने ये सआदत मुझे दी। मैं ज़िंदगी में इस नेमत का शुक्रिया किस लफ्ज़ों में अदा करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये सआदत अता फ़रमाई है। और उम्मीद है कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र की बरकत से, तवस्सुल से परवरदिगार और भी मकाम अता करेगा, इंशाल्लाह। जो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बिल्कुल करीब से ये देख सकूँ। ये आपकी खुब्बे अहले बैत थी, ये जो वो खुब्बे हैदर थी आपके अंदर और जो अहले बैत जी, की जी। मोहब्बत थी उसी का समरा है बस इसमें। खुदा आपका ने बहुत आपको ये शुक्रिया अता है। किया। खुद अरबाइन की जो वाक़ है इसका अ, क्या तजुर्बा था आपको? क्या एहसास है? लोगों का एक हजूम है, लोगों का फिर एक तो लोगों का आमदन है, हुँ। दूसरा जो अहले इराक हैं, जो दूसरे खादिम हैं, वो जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, आया पहले आपने इस तरह का कुछ सिनेरियो कहीं देखा? ये कैसा तजुर्बा रहा आपका? देखें, मैं ये दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ। जब मैं पहली दफ़ा आया, तो जब हम टीवी चैनल पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अरबईन कर रहे हैं, हमारे अहले सुन्नत ख़ास तौर पर इस लफ्ज़ से ना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, खुद अरबाइन के लफ्ज़ है। अरबईन के लफ्ज़ से। हाँ, हमारे यहाँ अरबईन, चहल अहादीस, अरबईन नववी, इस तरह जो उलमा हैं वो तो वाकिफ़ होते हैं, लेकिन ये पूरा एक कल्चर या इसमें होता क्या है, क्यों जाते हैं, क्या मकसद है, इससे वाकिफ़ नहीं है। दुरुस्त। तो जब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरबईन का नाम आ रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं, तो इसका जो फ़लसफ़ा है ना, वो लाइल्म है। तो इसी तरह मैं भी लाइल्म था कि आखिर ये क्यों वॉक करते हैं, क्या चीज़ है, क्या मतलब इसमें होता क्या है ना? तो जब मेरा पहला तजुर्बा था उसमें मैंने ये देखा कि लोग खाना खिला रहे हैं दुरुस्त। और पानी पिला रहे हैं, बच्चे पकड़-पकड़ के खड़े हैं, वो भी। पकड़-पकड़ कर आपको लेके जाना चाहते हैं। आपको कहते हैं कि भाई खुदा के लिए ये मेरी तरफ से ये खाना इसको खाना कबूल ले कर लें, मैं आपकी ज़ियाफ़त करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये क्यों सब कुछ कर रहे हैं? सवाल ज़हन में पैदा होता ना है। कोई जानने वाला है, ना कोई ख़ानदान वाला है, ना जी, कोई कोई ताल्लुक नहीं है कोई किसी का। ताल्लुक कोई नहीं है, तो एक-दूसरे को जानता भी कोई नहीं। ताल्लुक नहीं है। और 85 किलोमीटर का ये पैदल सफ़र नजफ़ अशरफ से करबला करबला। मोहल्ला तक, क्या मकसद है, क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो मैंने सबसे बड़ी बात जो देखी ना, यहाँ के बच्चों को मैंने देखा। अल्लाहु अकबर। यानी ऐसे बड़ों के अंदर तो एक उनके अंदर वो एक जज़्बा एक है, जज़्बा, उन्हें एक शऊर वो है, एक शऊर माशूक़ है। है। लेकिन क्या वजह है कि 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का वो अपने घर से निकलता है और उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो वो चाहता है कि मैं दूसरों में बाँट दूँ। और अगर नहीं है तो वो सिर्फ़ खड़े होकर लब्बैक या हुसैन कह रहा है। इस वो अपने आप को इसके अंदर हिस्सेदार समझता है और मोहब्बत देता है वो बच्चा।
میں اس کا تو خود جو ہمارا سفر کیا ہم نے ان ایام میں ایک پروگرام تھا ہمارا لائیو دیکھا رہے تھے ہم جی جی کربلا ٹی وی اردو سے بصرہ سے چل کر ہم کربلا پہنچے 5 سفر سے آغاز کیا اس میں ایک دن میرے لیے بہت عجیب تھا ہم نے اپنا پروگرام ختم کیا تو ایک جگہ آگے بیٹھ گئے تو ایک بچی تھی تقریباً 6 سے 7 سال کی ہوگی ہوں تو والد اس کو پکڑ صبح فجر کا ٹائم ہے تقریباً 5 سے 6 بجے والد پکڑ پکڑ کو ناشتہ کرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ پھر بھاگ رہی ہے پھر زائرین کی خدمت کر رہی ہے پھر پکڑ کر رہے بھاگ رہی ہے گھر سے ناشتہ لے کے آتا ہے اس کی روڈ پہ اس نے ایک نوالا لیا کہا میں نے نہیں لینا میں انہیں جو زائرین کو دے رہی اسی سے میں سیراب ہوں اور بچی کی عمر کیا ہے 6 سال ہوں اور وہ بہت عجیب ایک احساس تھا بھائی اس کو کس نے بتایا ہے ہوں اس کو کیا پتا ہے اور واقعاً آپ نے ایک جو مشاہدہ کیا وہ واقعاً ایک عجیب بار بار لہجے قدم قدم پہ یہ دیکھنے کو ملتا دیکھیں ہے دوسروں کو کھانا کھلانا قرآن مجید نے جگہ جگہ پر کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ ہم اپنے بچوں کے اندر اگر ہم پیدا کریں تو ان کا تزکیہ نفس اس سے بڑا تزکیہ نفس کچھ ہے نہیں ایسے ہی ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے آپ پر مشکل ہونے کے باوجود خود آپ دھوپ میں کھڑے ہیں لیکن دوسروں کے لیے آپ ہوا جل خدمت رہے کر ہیں دوسروں کو آپ ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں اللہ یا ظاہر آپ ان کو بلاتے ہیں محبت سے آپ ان کو شربت پلا رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بہرحال یہ جو میں نے عراق کے اندر دیکھا اس سب کو دیکھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قوم کے اندر اگر اہل البیت کی محبت چلی جاتی ہے اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں درست ایک تو یہ ہے کہ وہ خدمت کرتی ہے وہ دوسروں کے لیے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں وہ درست اور دوسرا ان کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی سبحان اللہ ایسا ہی ہے ہے یہ دو چیزیں یہ انسانیت کے اوصاف ہیں اصل میں یعنی یہ خوب حیدر والوں میں کبھی تعصب نہیں ہوگا نہیں محبت محبت بالکل ہوگی اور ایک الفت ہوگی ان کے اندر الفت اگر میں یہاں پر کسی کو کہتا ہوں نا کہ میں سنی ہوں تو یقین کریں وہ کہتا ہے الاراس والعیون مطلب میرے سر وہ پہ اس کا جذبہ ہی الگ ہوتا ہے میں وہی سوال آپ سے تھا میرا اگلا یہی کہ آپ ذرا آپ کا جو کیونکہ عموماً تشیعوں میں شیعوں میں ہمارا ایک کلچر ہے ایک فرہنگ ہے کہ مثلاً سو کے دنوں میں محرم میں اربعین میں سیاہ لباس پہنتے ہیں ایک خاص حلیہ ہے گیٹ اپ ہے خاص تو آپ کا جو حلیہ ہے سارا کچھ اہل سنت مشخص ہے کہ اہل سنت ہے جی جی راستے میں کسی نے اذیت کی ہو راستے میں کسی نے نہیں نہیں آپ نہیں نہیں کو نہیں تنگ کیا ہو بے نہیں ادھر نہیں کو حتیٰ وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کوئی ایک سنی مسجد میں شیعہ چلا جائے ہوں یا شیعہ مسجد میں سنی آ جائے تو ایک نیا اس طرح عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا آپ کو نہیں دیکھیں میں نے تو شیعوں کو یہ محسوس کیا ہے یہ دیکھا ہے کہ یہ اپنا اگر ان کا کوئی دشمن بھی ہو نا خیر میں تو ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ بھی ان کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے حلقے میں آ جاتا ہے یعنی ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے درست تو مجھے جائے کہ یہ کہ میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں ایسا اور ہی اور الحمدللہ جس طرح اہل سنت مسلمان ہیں اسی طرح یہ بھی سارے مسلمان ہیں مسلمین سب ہیں مسلمان ہیں لیکن ایک فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا اخلاق اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اہل البیت کے اخلاق کو جو سمجھ جاتا ہے تو اہل البیت نے اپنے دشمنوں کو ان کو کھانا کھلایا ان کو کچھ نہیں کہا میں ایک مرتبہ یہاں حاضر ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو گناہ گار اور خطا کار ہیں امام حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ اور سیدنا عباس بن علی علیہ السلام یہ تو جن مقامات کے اوپر ہیں ہم گناہ گاروں کو کیسے قبول کرتے ہوں گے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے سامنے چلے جائیں سیاہ کار ہیں گناہوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں پر لیکن پھر اسی وقت میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہو اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں انہوں نے تو اپنے در ان کے لیے بھی کھولے کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا ایسا ہی ہے ان کو شہید کیا انہیں اپنے دروازے سے واپس نہیں کیا یہ تو ان کے اہل البیت کے اخلاق ہیں جیسے وہ عمدہ اخلاق ہیں اہل البیت کے تو ہم تو پھر بھی ان کا نام لینے والے ہیں کسی نہ کسی درجے کے جیسے اندر خود شامل آپ ہیں کی بات سے ہے نا کہ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا اللہ امام نے اس کو کھانا جی کھلایا جی جی پانی بالکل پلایا اور وہ جب جانے لگا تھا کہتے لگتا ہے مجھے آپ نے پہچانا نہیں مجھے آپ نے شناخت بھی مجھے پہچانتے نہیں تو امام نے کہا میں کیسے بھول سکتا ہوں تم تو میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو تو کہا جب آپ مجھے جانتے تھے پھر اتنی پذیرائی اتنی محبت اتنا کچھ کہا کہ وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا ہے کردار ہے ہمارا اور کردار واقعاً بعض چیزیں ہم نے منحصر کر دی ہیں اہل بیت کو اہل بیت کے گھرانے کو تشیعوں کے ساتھ جبکہ یہ تمام ہر کسی کے لیے ہیں ہر سب کے ان کا لیے فرق نہیں ہے کہ کوئی فرق خود شیعہ ہے
सब इंसानियत के लिए है ये वाक़या जी, नहीं। तो मैंने इस रास्ते के अंदर ये देखा कि बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, लोग अपने घरों से खाना लेकर आ रहे हैं। जो ज़ायरीन जा रहे हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनको खिदमत सहूलियात दे रहे हैं। तो ये मेरे साथ किसी ने ये बर्ताव नहीं किया कि भाई आप ये सुन्नी हैं, क्यों यहाँ पे क्या कर, बल्कि वो इस पे खुश होते हैं। तो ये हम सबको अपने माशरों के अंदर इस चीज़ को देखना चाहिए कि एक वो लोग हैं कि जो अहलुल बैत का नाम लेते हैं, वो सबको कबूल करते हैं, और से दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है माशरे के अंदर कि जो इंसानियत को डिवाइड करता है, तकसीम करता है, लोगों को मज़हब की बुनियाद के ऊपर वो जुदा कर रहा होता है। तो सोचना चाहिए, दो मेयार हैं हमारे सामने, दुरुस्त, हर एक फैसला कर ले कि हमें मोहब्बत करनी चाहिए या हम नफ़रत करने वालों के साथ। दुरुस्त। दूसरा जो ये आपने एक जो एक नक्शा बनाया है उसे, यानी मुझे लग रहा है कि खुद अरबाई ने खुद नुक्ते वहदत है बहन मुस्लिमीन, हम्म, बहन अदियान खता मुना मुस्लिमीन, मुख्तलिफ जी अदियान, आप बहुत से अदियान आपको नज़र आएंगे जी ना, जी फ़कत इस्लाम के अंदर बहुत से फ़िरके और बहुत से जो शाखें हैं वो नज़र आएंगी, बल्कि वाकई आपको बाकी अदियान, तो इसको क्या किस नज़र से देखते हैं आप? जी, बिला शक व शुबा इसमें इस वॉक के अंदर अहल सुन्नत के उलमा को देखा मैंने, पाकिस्तान से भी हैं, बैरून ममालिक से भी आए हुए हैं, गैर मुस्लिम भी शरीक होते हैं। खुद हमारे यहाँ पाकिस्तान हो, दुनिया भर के, दरअसल इमाम हुसैन सारी इंसानियत को जमा ऐसा करते ही है। हैं। अहलुल बैत कुल इंसानियत के हैं। सिर्फ ये अगर हम कहें कि सुन्नी शिया की बात, इस पे मुसलमानों का भी इनके ऊपर कोई ऐसा इजारादारी नहीं है। ऐसा ही है। ये इंसानियत के हैं, जिस तरह रसूल रहमतुल्लिल आलमीन है, इसी तरह अहलुल बैत वो कुल इंसानियत के हैं। इनकी ऐसा ही है। तालीमात नेचर की हैं, फितरत की हैं, यूनिवर्सल तालीमात हैं इनकी। आपने अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन अपने जालिम जो था जब उसके ऊपर मजबूर हुआ वो, तो अहलुल बैत का क्या रवैया था उसके उसके साथ। साथ ऐसे एक रिवायत है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, नाज़रीन के सामने। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे अखलाक के अंदर उतर जाए, और जो सही मानों में शियान अली हैं उनके किरदार का ये हिस्सा हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनके एक साथी, उनके एक शागिर्द हैं मुफज़्ज़ल नाम से, वो ये नकल करते हैं कि दो अफराद का आपस में झगड़ा हो गया, दुरुस्त। और झगड़ा था माली तनाज़ा, कोई माली तनाज़ा था, 400 दिरहम के आपस में झगड़ा था। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा रिश्तेदार हैं और आपस में लड़ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये माल की वजह से हम लड़ रहे हैं। दुरुस्त। तो उन्होंने कहा ये तुम झगड़ा छोड़ो, और उनके सामने पैसों का ठहरा। एक थैला रखा, उसमें 400 दिरहम थे, कहा कि ये ले लो और झगड़ा छोड़ खत्म कर। और कहा कि देखो, ये जो मैं तुम्हें माल दे रहा हूँ ना, ये मत समझना कि ये मैं मुफज़ल की तरफ से, बल्कि ये इमाम ने अपनी ज़िंदगी में मुझे दिया था। एक ख़ास माल दिया हुआ है, और कहा है कि मुफज़ल, जब भी तुम देखो कि दो इंसान आपस में झगड़ रहे हो, तुम उन और माल की वजह से हो, तुम उनका झगड़ा ये माल दे के देखिए ख़त्म खत्म करा कर दो। दें। अल्लाह अकबर। ये मतलब अहलुल बैत की तालीमात है कि वो ये नहीं देखना चाहते कि दो मुसलमान, दो इंसान वो आपस में झगड़ रहे हों। तो फिर क्या वजह है कि कुरान हमें जब झगड़ने से मना करता है, हम सुन्नी शिया की वजह से आपस में लड़ रहे हों, ऐसा ही है। हम आपस में दूर हों, हमने ये एक दूसरे के गिरबान के ऊपर हाथ डाले हुए। कुरान तो कहता है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि नहीं जमी जमीअन वाला वला तफर्रकू, आपस में तफरीका मत कर, आपस में इंतशार मत कर, एक हब्लुल्लाह के साथ तुम जमा हो जाओ। तो ये अरबईन, मुझे ये मैं ये कहना चाहूँगा कि लेकिन दूसरी चीज़ों के ऊपर मुसलमानों में इख्तिलाफात मौजूद हैं, दुरुस्त। लेकिन अहलुल बैत के ऊपर मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ मौजूद इख्तिलाफ नहीं है। नहीं है। और रसूल की वसीयत अहलुल बैत अलैहिस्सलाम, कुरान और अहलुल बैत इन ये तारीख एक दूसरे से मौसूल जुदा नहीं है। इमाम हुसैन की जानिब आने का मकसद क्या है? अगर इंसान सोचे, मैंने इस पूरे रास्ते में सोचा कि हम क्यों ये कर रहे हैं, ये अमल क्या मकसद क्यों है। कर रहे हैं, तो मुझे मेरी तरफ से मुझे ये जवाब मिला कि इसलिए कि हम ये इकरार करें इमाम, हम ये गवाही देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगरचे हम 61 हिजरी में नहीं थे। अगरचे हम उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन ये अब देखिए ना कि कितनी सहूलियात हैं, रास्ते में लोग खड़े हैं, पानी पिला रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, सवाब हासिल कर रहे हैं। और अगर एक मौक़िफ़ में आप ठहर जाते हैं, वहाँ एसी भी चल रहा है, एक जगह पे आप ठहर जाते हैं, लेकिन वो सफ़र की थकान और वो तो बहरहाल आप उठा रहे हैं ना अपने ऊपर। तो अंदाज़ा करें कि उस ज़माने में जब इनका इस्तक़बाल करने वाला कोई नहीं था, इनका इस्तक़बाल तीरों और नेज़ों के ज़रिए किया गया, दिल पर इनका इस्तक़बाल वो एक लश्करों के ज़रिए किया गया, और ज़ालिम अफ़वाज ने इनकी इतना जुल्म किया कि इनकी लाशों के ऊपर घोड़े चला दिए, बच्चों तक को शहीद किया। उन मुसीबतों का हम तो इदराक कर ही नहीं सकते, ना हमारी अक़ल, ना हमारा दिल, हम चाह भी नहीं सकते।
لیکن اس تھکاوٹ کو اگر ہم محسوس کریں اور تو ہمارا ذہن شاید کہیں پہ وہ چیز کلک ہو جائے، اور وہ کلک ہو جائے اور ہم سوچیں امام کاش اگر میں تمہارے زمانے میں ہوتا، آپ کے زمانے میں ہوتا، تو میرا مال آپ کے لیے قربان ہو جائے، میری جان، میرا نفس، میرا مال، سب کچھ میں آپ کے لیے قربان کر دیتا، لیکن آپ پر ایک آنچ نہ آنے دیتا۔ یہ وہ عہد کرنا ہے کہ اے امام آپ گواہ ہو جائیں، ہم آج بھی آپ کے ساتھ، ہم سنسار میں بھی آپ کے ساتھ، ہماری ارواح آپ کے ساتھ۔ اور امام علی نے فرمایا ہے صفین کے اندر، ایک صحابی نے ان سے پوچھا، نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ میرا ایک بھائی ہے وہ کاش وہ بھی آپ کے ساتھ سر صفین میں، لیکن وہ آپ سے محبت بہت کرتا ہے، آپ سے پیار بہت کرتا ہے، لیکن وہ یہاں پر ہے نہیں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اچھا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا بالکل آپ سے محبت کرتا ہے۔ کہا پھر گواہ ہو جاؤ کہ جو بھی قیامت تک مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ آج صفین میں ہے تو نہیں، لیکن اس کی روح یہاں پر ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ ہمارے اکبر، ساتھ ہے۔ تو ہم امام علی، امام حسن، امام حسین، 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 امام علی بن الحسین، امام عباس علیہ السلام، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تمسک کرنے والے۔ اس لیے جس سے آپ نے بات کی، واقعا بعض چیزیں انسان کے سفر میں نا دل پھاڑتی ہیں انسان آئے کا۔ جب سفر کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک تاریخ دوڑائی جائیے، اس کا تاریخ کا ایک واقعہ ذہن میں آ جائے کہ جب حتی اربعین میں جو پہلا دفعہ آئی وہ بیویاں آئیں، بعد میں ایک صحابی جب عبداللہ انصاری آئے کچھ اس جی کے جی ساتھ، تو ان کا نہ کوئی استقبال کرنے والا ہے، نہ کوئی ان کو پانی دینے والا ہے، نہ کوئی ان کو گھر دینے والا ہے۔ ابھی زائرین کو زبردستی پکڑے گھروں میں لے جاتے ہیں جی کہ جی ہمارا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، بے درود شک۔ و سلام ہو ان اہل بیت کے گھرانے پر۔ واقعا یہ اب تصور بھی کرے نا تو انسان نہیں برداشت کر کسی اور سکتا۔ عالم میں چلا جاتا ہے انسان، کہ جو ان پہ مصائب ٹوٹے ہیں، جیسے سیدہ زہرا علیہ السلام کہتی تھی، سبت علیہ مصائب لو انا سبت علی الایام سرنا لیا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان قوی۔ اہل البیت اول سے جتنے بھی ہیں سب نے اپنے اپنے زمانے میں آ، اپنے حالات کے تحت انہوں نے دیکھا ہے کہ جو مشکلات اٹھائی ہیں۔ امام علی علیہ السلام شہید ہیں، امام حسن شہید ہیں، امام حسین شہید ہیں، تو تمام اہل اب اہل البیت بیت شہید ہیں، اور آج تک یہ اہل البیت کی تاریخ ہے، جو بھی ان کے ساتھ جڑتا ہے وہ شہید ہو جاتا حتیٰ جو ان ہے، کی راہ قربانی میں دینی چلے گا نا، پڑتی ہے، قربانی اس نے دینی پڑتی ہے یہ، لیکن آ، آ، یہ تو ایک بڑا مقدر ہے کہ انسان شہادت کی زندگی اختیار ہمارے ایک کر لے۔ آپ کی بات کاٹتا ہوں جاتا ہوں نا، کہ آپ کی بات کو تکمیل کرتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، تو ان کے پاس ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ آقا ہماری ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں، ہم فلاں جگہ جاتے ہیں تو ہماری بہت سختیاں آتی ہیں۔ ہوں میں کہا تو وہ یہ تو مبارک کی بات ہے، سختیاں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں آیا ہوں کو رائے حل دیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ وہ راہ ہے کہ حسین ابن علی نے ایسا راہ کھولا کہ پانی اس راہ کے حسین ابن علی، حریت کے، شعور کے، بیداری کے، ظلم سے مثلا جو مبارزہ ہے، مقاومت کے، جب وہ اس راہ پہ چلے تو وہ بھی سختیوں میں گر پڑے۔ اور آج جب ہم ان کی سمت سفر کر رہے ہیں، آیا ہم بھی وہ سختیاں نہیں آئیں گی؟ اگر سختی نہ آئے تو پھر شک کرو کہ ہمارا مسیر درست نہیں ہے، ہماری راہ درست نہیں ہے، ہمارا جو ہدف درست نہیں ہے۔ اگر راہ حسین ابن علی پہ ہو اور مشکل آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو شکر خدا کرو کہ حسب ہمارا الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف زبانی یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں ہمارا آزمایا نہ جائے؟ وہ آزمائش تو ہے، ایسا ہی ہے۔ اور لیکن آج جو حسین سے وابستگی ہے، اس کا جو مظاہرہ ہے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مثلا مقصد کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں ان کے غم میں؟ آپ یہ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بدعت ہو سکتا ہے۔ آپ یہ چل کیوں رہے ہیں؟ یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے وغیرہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے حسین کو کھویا، ہم نے حسین کو کھویا ہے، اللہ ہم نے ان معزز ہستیوں کو کھویا ہے کہ جو رسول کے جانے کے بعد رسول کے اوصیات ہیں، اس دین کو آگے لے کے جانا تھا۔ ہم معزز ترین، معظم، مقدس ترین ہستیوں کے اوپر اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں شجاعت کا درس دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہ کریں،
آپ امام حسین علیہ السلام کے جو تعلیم ہے دراصل وہ ہمیں اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ اور سکھانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک مسلمان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین کا نام لینے والا بھی ہو اور اس میں شجاعت نہ ہو، ایسے ہی ہے۔ اس میں سخاوت نہ ہو اور اس میں کرم نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اور کچھ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لیں، یا آپ یہ بات ہی نہ کریں کہ ایسے، اور بالکل بس صرف زبان سے آپ امام حسین کا نام لیں اور باقی آپ کی زندگی وہ کہیں ظالموں کے ساتھ ہو، ایسے ہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کی تعلیمات ہیں کہ آپ میں بہادری پیدا ہونی چاہیے، شجاعت ہو، اور شجاعت۔ واقعاً یہ، اور دوسرا جو ایک التقاط ہے ہمارے ہاں، وہ جو مخلوط کیا جاتا ہے یا کتمان کہہ سکتے ہیں اس کو، جی کہ وہ کیا ہے کہ حسین بھی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے مقابلے والے بھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں کہوں میں شجاع بھی ہوں، میں دین کے درست مسیر پہ بھی ہوں، میں ہر جگہ بھی ہوں، تو امکان ہی نہیں ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ حسینی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور آپ کے اندر صفات بھی محمدی ہوں۔ جی جی۔ تو اس میں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے ایسے افراد سے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو تو علیہ السلام یہ کہنا یہ بھی کم الفاظ ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ حدیث ثقلین میں ان کا مقام و مرتبہ رسول نے بیان کیا، اصحاب کسا میں سے ہیں، اور رسول کے وہ پھول ہیں کہ جو رسول خود ان کو سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کا مقام و مرتبہ ان لفظوں کے ساتھ نہیں، اس دل سے محسوس کیا جا ایسے سکتا ہے۔ ہی، مطلب میں اگر علیہ السلام کہہ دوں گا تو کیا میں بہت محبت کرنے والا ہوں؟ درست، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ میں اپنے دل سے محسوس کرتا ہوں کہ میں آیا ہوں، تو جب میں سوچتا ہوں کہ میں امام کے سامنے جا کر نا میں اپنا یہ غم سناؤں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یقین جانے میں یہاں آتا ہوں سب بھول جاتا ہوں، ان کے غم یاد آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنا سب اپنی زندگی کا وہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے یہ یاد کیا ہوتا ہے، میں آج میں جاؤں گا، اس دفعہ کیا میں جا رہا ہوں، میں نے یہ بھی کہنا ہے، میں نے یہ دکھ بھی سنانا ہے، میں نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے، امام آپ کے وسیلے سے یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے، میرا یہ کام حل ہو جائے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب سیدنا عباس کے پاس جاتے ہیں یا یہاں جاتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا غم یاد آ جاتا ہے کہ اس امت نے کیا کیا، رسول کی وصیت کو بلا دی۔ ہم ان کے مقام کو لفظوں کے ذریعے سے بیان کرنا چاہیں، کیا لفظ ہے ہمارے پاس، کون سے الفاظ؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں ان کتابوں کی دیانت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جن کتابوں میں ہمارے اہل سنت علماء نے، خود بخاری نے دیگر کتابوں کے اندر علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا۔ سیدہ زہرا کا جب نام آیا تو بخاری رحمہ اللہ نے نام لکھا کہ علیہ السلام، امام علی کے لیے علیہ السلام، اہل البیت کے لیے۔ لیکن افسوس ہو کہ ہم پھر وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، مصلحت کے شکار ہوتے ہوئے پھر وہ کچھ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اہل البیت کا مقام و مرتبہ اہل سنت کتابوں میں، تفاسیر میں، اصحاب کسا میں سے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33۔ تمام تفاسیر اہل سنت کے اندر صحابہ کرام سے مروی امہات المومنین سے کہ اس کا مصداق اصحاب کسا، اصحاب کسا، اور کوئی ہے نہیں۔ درست۔ باقی میں واپس آتا ہوں اپنے اربعین کے موضوع پر، کہ اربعین کی جو یہ مشی ہے، یہ جو واک ہے، جی آپ اس کو کیا احساس ہوا، یا ہے کہ یہ رسم ہے، ایک ایونٹ ہے، یا اس کے کوئی اور اثرات ہیں جو باقی دنیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں، یا اس کے اوپر باقی اثرات دنیا کے اوپر ہوں گے؟ بالکل اس کے اثرات ہوں گے، پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پوری دنیا کی این جی اوز مل جائے نا، پوری دنیا کی ریاستیں مل جائیں، وہ اتنے بڑے ایونٹ کو اس طرح منظم انداز سے نہ کھلا سکتی ہیں نہ پلا سکتی۔ اور نہ بیچ میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جی کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، جی، اور وہ سی اقدار جو اسلام نے کہا ہے وہ آپ کو اس مسیر پہ نظر آتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اچھی سے اچھی چیز ہے وہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا کھلانے کی کوشش، بہتر سے بہتر دینے کی۔ تو یہ وہ ایک عالمگیر عدل کی طرف ہم نے جانا ہے کہ جو مقصد ہے اسلام۔ قرآن مجید نے سورۃ الماؤن کے اندر واضح کر دیا کہ مسلین کون ہے، مؤمنین کون۔ فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. معروف. دکھلاوے کی نماز پڑھنے والے کی نمازیں قبول ہوں گی کہ جو مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، جو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لوگوں سے منع کرتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں. بس جناب اتنی نمازیں پڑھ لی، یہ کر لیا. لیکن انسانیت قرآن نے کس چیز کو اصل قرار دیا؟ اس کے اللہ اندر دوسروں کا احساس ہے. صحیح ہے. وہ اپنی نمازیں بلا بیٹھے ہیں. مثلاً آپ میں نے اتنا حج کر لیا وغیرہ کر لیا، لیکن آپ ایک پیاسے کو پانی نہیں پلا رہے. بالکل آپ صحیح. کسی ایک انسان کو کہ جو مشکل میں ہے اس کی مشکل نہیں حل کر رہے. تو آپ کی ان نمازوں کا، ان چیزوں کا، صدقات کا آپ کو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. سوائے اس کے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پیاسا رکھا، ایک تھکاوٹ ہے. فاسٹنگ کی آپ نے، آپ نے آپ کو مشکل ڈالا ہے آپ نے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد تو یہی ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح لوگوں کو کھلا رہے ہیں، در حقیقت یہ ایک اسپریچول طور پر ایک منظم طور پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ درست. کوئی ہے جو کہ ان کو جس کے ماتحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، جو ان کو دیکھ رہا ہے، ایک قائد اور ایک رہبر کے پیچھے جو امام کی شکل میں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت منظم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، جیسے کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ ڈالیں. لیکن جیسے میں نے بچوں کو دیکھا، یہ ان کو کون سکھا رہا ہے؟ کون ان کے کانوں کے اندر آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سنی عالم ہے، آپ ان کو گلے سے لگائیں؟ گلے لگا رہے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں بچے یہاں کے مجھے آگے گلے لگا رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں. تشرفنا بکا ورحبکا، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، اہلا وسہلا بک. تو یہ بچے آپ کا استقبال کریں، کوئی آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہونے دیتے. درست. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو تمام ہونے پہ جی ہے، میں آخری سوال آپ سے سب کو کہ کربلا ٹی وی اردو نے اپنا نیا آغاز کیا ہے. آپ اس پلیٹ فارم سے ایک امت مسلمہ کو، برادران کو، دوستان کو، اہل پاکستان، اہل ہند کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر جی میں؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے آپ کا یہ مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس جگہ پہ آنے کی اجازت دے دی کہ یہاں پہ میں بیٹھا اور یہاں پہ میں دونوں گنبدوں کو ایک ساتھ نظارہ کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں. اور یہاں پر بیٹھ کر ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا. پروردگار آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور امت مسلمہ میں اتحاد عطا فرمائے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس امت کی ویلیو کیا ہے. جب ہمیں معلوم ہو گیا نا کہ اس امت کی طاقت کیا ہے، تو وہ دن ہوگا کہ ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. بہت اس میں بڑھیا. کوئی شک نہیں ہے کہ وحدت میں امت کا جو مین نقطہ ہے وہ قرآن کے بعد حسین ابن علی ہیں، بالکل بالکل، کوئی شک نہیں ہے اس اور یہی انشاءاللہ نقطہ اور مومنین کو، مسلمین کو، میں. یہ نہ صرف مومنوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے انشاءاللہ. کل انسانیت کو جمع کرنے والا. انشاءاللہ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. خداوند متعال آپ کی زیارت کو، آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. ناظرین، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ ہمارے پروگرام کربلا ٹی وی اردو کو اس سے آپ متوثق رہیں، وصل رہیں، اور انشاءاللہ مختلف پروگراموں میں آپ کے لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم، خدا حافظ.